अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, दो अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, जिसकी वजह से आम इंतखाबात में पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश करना इसका वो वाहिद मकसद था, लेकिन वो सब हरबे भी नाकाम हुए। अब जब वो सारी चीज़ें नाकाम हो चुकी तो अब एक और शर्मनाक जो खेल है वो पीटीआई के साथ खेला जा रहा है, और वो खेल ये है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें किसी तरह से हड़प की जाए। इससे पहले एक वीडियो में आपको ये बता चुके हैं कि मखसूस नशिस्तों का खेल दर हकीकत जो सेनेट इंतखाबात है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होना है, उसके साथ भी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। फिर सबसे बढ़कर जो उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर जो नुमाइंदगी है वो भी इसके ऊपर मुनहसर करती है। तो ये 3-4 ऐसे मकासद हैं जिसकी वजह से पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीनने का जो अमल है वो जारी है, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शर्मनाक है। और इसी हवाले से एक नया खत भी मंजर आम पर आया है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सदर पाकिस्तान की जानब से आज तमाम आइन शिकनों को एक सख्त तरीन पैगाम दिया गया है। सदर पाकिस्तान ने कल कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है, लेकिन उस इजलास को तलब करने के साथ सदर पाकिस्तान की जानब से जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ का डट कर इजहार किया गया है, मेरे ख्याल में वो काबिल सताइश है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज भी पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामले की समाअत थी। फैसला महफूज हो चुका है। 4 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई फे और एमक्यूएम अब भूखे भेड़ियों की तरह पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके पीछे पड़ चुके हैं, और इनका मकसद ये है कि ये सारी नशिस्तें आपस में मिल बांट ली जाएं और पीटीआई को उसके जायज़ आईनी हक से महरूम किया जाए। और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है, मैं समझता हूँ कि वो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है, और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे चंद 100 मीटर के फासले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये आइन शिकनी और आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहबान इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। 4 बड़ी सियासी जमातें जिनका ये दावा है कि इमरान खान उनके साथ नहीं बैठते, वही 4 सियासी जमातें अब पीटीआई का हक हड़प करने के लिए पूरी तरह से आपस में मिल चुकी हैं, और इनकी ख्वाहिश ये है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें उनसे छीनी जाएं। इसी हवाले से आपको याद होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत का आज इस तमाम तर जो कार्रवाई चल रही थी इलेक्शन कमीशन में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वो खत लहराया। अगरचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की जानब से वो खत तलब किया गया, देखने की ख्वाहिश का इजहार किया गया, पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो सिर्फ लहराया और मैनी खेज अंदाज में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो मखसूस नशिस्तें लेने से जो है वो इनकार कर दिया और उन्होंने ये खत भेजा है। तो अब देखें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उस खत को जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 से मुतल्लिक था, उसको कहा जा रहा है कि ये मखसूस नशिस्तों का जो ये खत है। अब वो खत जो 26 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से लिखा गया, उससे पहले इलेक्शन कमीशन के एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे कॉन्फिडेंशियल मेहताब खान साहब, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा को एक खत लिखा, और वो 23 फरवरी को लिखा गया इलेक्शन कमीशन का ये खत है। और उस खत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हामिद रजा साहब से ये कह रहा है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 206 के तहत आम इंतखाबात में खवातीन के लिए 5% कोटा होना ज़रूरी है, और अगर आप इलेक्शन कमीशन के इस जो रिक्वायरमेंट है इलेक्शन एक्ट के तहत, उसके ऊपर अगर आप अमल दरामद नहीं करते और 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप जवाब नहीं देते, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत आपके इंतखाबी निशान का जो मामला है उसके हवाले से कार्रवाई के लिए इकदामात आगे बढ़ाएगा। अच्छा, 23 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ये खत लिख रहा है हामिद रजा खान साहब को, और फिर उसके जवाब में 26 फरवरी को हामिद रजा साहब जो है वो यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपना एक जवाबी खत इलेक्शन कमीशन को लिखती है, और फिर उस खत को जवाब
جو ہے اس خط کا جواز بنا کر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں سنی اتحاد کونسل نے تو اپنی مخصوص نشستیں لینے سے ہی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو کوئی ہمارا تو امیدوار ہی جو ہے وہ عام انتخابات میں وہ حصہ نہیں لے رہا، تو اس وجہ سے ہم یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے، کہ حالانکہ جو سیکشن 206 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ 206 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو عام انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے قانون کے مطابق کہ وہ 5% جو سیٹیں ہیں اس پر خواتین کو نمائندگی دے گی۔ تو اس پر اس کے جواب میں سنی اتحاد کونسل نے کہا کہ ہم چونکہ عام انتخابات میں ہمارے انتخابی نشان پر کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں رہا، تو اس وجہ سے خواتین کو جو ایک مخصوص کوٹا دینے والا جو ایک قانونی جو تقاضا ہے اس کو بھی پھر پورا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک امیدوار بھی یا دو امیدوار بھی الیکشن لڑتے تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ اگر ایک بھی امیدوار سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان پر الیکشن نہیں لڑ رہا تو پھر خواتین کو کوٹا دینے کا بھی کوئی جو ہے وہ جواز نہیں بنتا۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کردار انتہائی شرمناک ہے، تاریخ میں اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے یہ معاملہ ضرور اٹھایا تھا کہ اگر سپریم کورٹ ہمارا بلے کا انتخابی نشان واپس لیتی ہے تو پھر اس کا اثر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر بھی پڑے گا، اور اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے یہ کہا تھا کہ اگر بلے کا انتخابی نشان واپس ہوتا ہے تو اس کا اثر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر نہیں پڑے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ کو بھی گمراہ کیا گیا، اور دوسری جانب جب وہ وقت گزر گیا بلے کا انتخابی نشان چھین لیا تو اب پھر الیکشن کمیشن میں بددیانتی پر مبنی یہ کارروائی چلائی جا رہی ہے، اور اس میں وہ سب سیاسی جماعتیں شامل ہیں جو ایک طرف یہ شکوہ کرتی ہیں کہ عمران خان ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، عمران خان ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا، اور دوسری جانب یہ وہ بھیڑیے ہیں، سیاسی بھیڑیے جو ایک مظلوم سیاسی جماعت سے اس کے پہلے انہوں نے ساری سازش کر کے اس کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف تمام تر رکاوٹیں کھڑی کی، اور اب جب ان کے امیدوار آزاد حیثیت میں جیت گئے تو پھر اب ان کی مخصوص نشستیں بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، کوئی مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کسی اچھے کی امید نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں بدترین الفاظ میں اس کو یاد رکھا جائے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کل اس کے اوپر فیصلہ سناتا ہے یا پرسوں سناتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جس خط کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خط در حقیقت ایک بالکل مختلف معاملے سے متعلق ہے، اس کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ یہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے آج تمام آئین شکنوں کو ایک بڑی سخت شٹ اپ کال دی گئی ہے، بڑا سخت پیغام صدر پاکستان کی جانب سے آج جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی گزشتہ کئی روز سے قومی اسمبلی کا جو پہلا سیشن ہے اجلاس ہے وہ بلانے کے حوالے سے مزاحمت کر رہے تھے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ پہلے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ حل کیا جائے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی جب مکمل ہو جائے گی تو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، جس پر نگران حکومت نے کبھی آنکھیں دکھائیں، کبھی منت ترلے کیے، اور پھر صدر پاکستان کی جانب سے اب کل 29 فروری کو اپنا جو قومی اسمبلی کا یہ افتتاحی اجلاس ہے وہ طلب کیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی منظوری مخصوص نشستوں کے معاملے کے الیکشن کے 21ویں دن تک حل کرنے کی توقع کے ساتھ کی کہ آج آخری دن ہے تو الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی حل کر دے گا۔ اس امید کے ساتھ صدر صاحب نے یہ اجلاس بلایا ہے، اور صدر مملکت کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کی جانب سے بھجوائی جانے والی سمری جو نگران وزیر اعظم کی جانب سے جو بھجوائی جانے والی سمری میں وزیر اعظم کے لہجے اور لگائے گئے الزامات پر بھی صدر پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا لب و لہجہ قابل افسوس ہے۔ صدر آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ بحیثیت صدر مملکت نگران وزیر اعظم کے جواب پر تحفظات ہیں۔ صدر مملکت کو عام طور پر سمریوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا، یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے صدر مملکت کو پہلے صیغے میں مخاطب کیا۔
نگران وزیر اعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ صدر مملکت نے اپنے حلف اور ذمہ داریوں کے مطابق ہمیشہ معروضیت اور غیر جانبداری کے اصول کو برقرار رکھا۔ صدر انتخابی عمل میں ہونے والی بے ضابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا۔ صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آہنگی کے لیے قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ صدر کی جانب سے وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق سمری آئین کے آرٹیکل 48(1) کے عین مطابق واپس کی گئی۔ میرا مقصد آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قومی اسمبلی کی تکمیل تھا، مگر میرے عمل کو جانبدار عمل کے طور پر لیا گیا۔ صدر صاحب آگے مزید کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کے مطابق عوام کو اپنے ملک کے ایگزیکٹو فیصلوں میں حصہ لینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ صدر مملکت سمری کے کچھ پیروں میں لگائے گئے آئین کی خلاف ورزی کے کچھ الزامات پر وقت صرف نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری محض آئین کے تحت اور وقت کے اندر پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس معاملے پر مختلف حلقوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے، مختلف کیسز کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی رائے اور مینڈیٹ کا سب احترام کریں۔ صدر صاحب اپنے اس جو جواب ہے اس میں یہ مزید کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے سمری 26 فروری کی رات کو موصول ہوئی۔ سمری میں وقت کی غلطی موجود ہے۔ وزیر اعظم نے دوبارہ غور کرنے کے لیے سمری آئین کے آرٹیکل 48(1) کے مطابق واپس نہیں کی۔ صدر کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ آئین پاکستان کو اس کے حرف اور روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے، اگرچہ موجودہ انتخابی عمل میں ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ صدر صاحب نگران وزیر اعظم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کٹ پتلی نگران وزیر اعظم ہیں، کیونکہ جس طریقے سے نگران حکومت نے وفاقی اور صوبائی سطح پر اینٹی پی ٹی آئی اور جو پرو پی ڈی ایم سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جس طریقے سے ماحول فراہم کیا ہے، وہ کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ نگران حکومتوں کے خلاف اگر پی ٹی آئی کی کوئی مضبوط حکومت آتی ہے تو اسے چاہیے کہ ان تمام آئین شکنوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات بنے اور ان سب کو ڈی چوک پر جو ہے وہ سزائیں دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سمری کے پیرا 14 میں نگران وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 51 اور 91 ذیلی سیکشن 2 پر سب کو عمل کرنا چاہیے اور ان کی روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے۔ کچھ دنوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت مشق کر رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت ہونے والی مشق کو 21 دنوں میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ مینڈیٹ آرٹیکل 51 سب سیکشن 2 میں دیے گئے وقت، مذکورہ تحفظات اور 21ویں دن تک مخصوص نشستوں کے معاملے کے حل کی امید کے پیش نظر قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کیا جاتا ہے۔ یہ آج صدر صاحب کی جانب سے بڑا دو ٹوک قسم کا موقف سامنے آیا ہے، اور ایک طرح سے صدر صاحب نے جاتے جاتے ان تمام آئین شکنوں کو شیشہ دکھایا ہے جو صدر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلاول بھٹو کی جانب سے بھی صدر پر 2 مقدمات قائم کرنے کے حوالے سے بیان دیا گیا، اور آج صدر مملکت نے میرے خیال میں ان تمام آئین شکنوں کو ایک بڑی سخت طرح سے شٹ اپ کال دی ہے اور ان کی اوقات ان کو یاد دلائی ہے کہ در حقیقت آئین کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ آپ سب ہیں جو وقت پر عام انتخابات کروانے میں ناکام رہے، جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا اور عوام کو ان کا حق رائے دہی دینے میں جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کیں۔ اور آج صدر صاحب کی جانب سے ایک بار پھر ان تمام آئین شکن قوتوں کو بھرپور اور سخت ترین جواب دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل آخری روز ہے، 29 فروری ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔